बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर जो वजह तख़लीक़ कायनात हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, MM न्यूज़ TV के प्रोग्राम बाज़गश्त के साथ मैं हूँ आपका होस्ट गुलज़ार चौहान। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर सेहत मोहतरमा सायरा अफ़ज़ल तारड़ साहिबा। मैं मोहतरमा आपका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से मौजूदा इलेक्शन कैंपेन में से ख़ुसूसी वक्त दिया हमें MM न्यूज़ के लिए। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। तो मैं आपसे सवाल करने से पहले ये बताना चाहूँगा कि मोहतरमा को उनकी काबिलियत, उनकी कारकर्दगी की बिना पर हुकूमत ने 17 इम्तियाज़ दिया, जो कि हाफिज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए एक एजाज़ है। तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि आप 10 साल हुकूमत में रही, इन 10 साल गुजारने के बाद आप दोबारा इलेक्शन आप लड़ रही हैं, तो वो क्या कारकर्दगी है जिसकी बुनियाद पे आप आवाम के सामने जा रही हैं? बहुत शुक्रिया चौहान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे यकीन करें भी कल की बात लगती है जब मैं 2008 में आई थी। ये जो 10 साल है ना, इसमें 10 साल सूबे में हमारी हुकूमत रही और 5 साल वफाक में, और इन 5 साल कंप्लीट हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे ये एहसास हुआ कि क्यों 5 साल किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए पूरे करना ज़रूरी है। बहुत सारे मेरे या हमारी हुकूमत के ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बिल्कुल हमारे आखिरी महीनों में कंप्लीट हुए। इस 10 साल में मेरी अपनी तो जो ज़ाती कारकर्दगी है सो है, लेकिन मैं समझती हूँ कि हमारी जमात हर शोबे में खिदमत की बिना पर, कारकर्दगी की बिना पर, डिलीवरी की बिना पर, डेवलपमेंट की बिना पर, अपनी कौम से किए हुए वादों की तकमील की बिना पर इस इलेक्शन में जा रही है। और मैं, आप हाफिज़ाबाद को ले लें, आप पंजाब को ले लें, और पाकिस्तान में वो तमाम जो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारियाँ हैं, खा उसमें लॉ एंड ऑर्डर हो, खा उसमें एनर्जी हो, खा उसमें इकोनॉमी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आप एक एक चीज़ को देख लें। अगर सूबे में आ जाएं तो आप हेल्थ को देखें, एजुकेशन को देखें, आप एक आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी को देखें। सो मेरा नहीं ख्याल कि माजी में कभी किसी भी सियासी जमात ने इस तरीके से काम किया होगा। और हम डिस्ट्रिक्ट के हवाले से, जी अच्छा, डिस्ट्रिक्ट के हवाले से मैं आपको बताऊं, आपके सामने जब मैं 2008 में आई तो मेरा तो मुकाबला शहनशाह तामीर और तरक्की से था। बिल्कुल। आपको याद है कि गुजरांवाला और हाफिजाबाद रोड की क्या हालत? जी बिल्कुल। आपको पता है कि मैं पहले सड़कों पे आऊंगी। आपको पता है कि हर साल जब फ्लड आता था तो कादराबाद से लेके चंजोट तक हमारे सैकड़ों देहात ज़ेरे-आब आते थे और लाखों नहीं करोड़ों का नुकसान होता था। उस बांध पे जो हमने वो बनाए, उसकी जो तामीर, उसको देखें। आप वनी की और हाफिजाबाद रोड को देखें। मेरी ही तस्वीरें लिखा के और सोशल मीडिया पे बताया जाता था। आप हाफिजाबाद से खानपुर रोड को देखें, आप फेरों की और ये तमाम इलाका जो हमारा कद्दी पे है, आप उसकी सड़क को देखें। आप KPRs देखें जो खादिम पंजाब रोड्स हैं, जो मार्केट टू फार्म रोड्स हैं। इस वक्त आप पूरे जिले में, मेरा तो पूरा जिला हल्का है, जी पूरा जिला। आप सोचें कि मैं एक कोट सर्वर से कल लेके या चंजोट और सांगला हिल की बाउंड्री से लेके जब अपने घर जाती हूँ, यकीन करें कि जिसको कहते हैं ना टापो टाप, मैं इस तरह जाती हूँ। आप जुड़िया, मतलब आप वो देखने के आपको कोई कमी लगी है? आप अब बारी बारी साहब, अब आप सेहत की तरफ आए। आप अपने DHQ को देखें, आप अपने रूरल हेल्थ सेंटर्स को देखें, आप अपने BHU को देखें। यहाँ पे फ्री एम्बुलेंस सर्विसेज है औरतों के लिए, जच्चा और बच्चा के लिए। 100% डिलीवरीज हॉस्पिटल्स में हो रही हैं। दाइयों का वजूद खत्म हो गया। दवाइयाँ, यहाँ तक कि कल मुझे एक औरत ने आके कहा, मेरी अम्मी को बुखार था और पैनाडोल ले रही थी, उन्होंने कहा बाजी जी हस्पताल दवाई मिलती हो मंगा के जो उनका बड़ा असर है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो टेंडर किए हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे किए हैं, और ये जितने भी उनके सप्लायर्स हैं ना, उनकी दवाइयाँ लैब में टेस्ट हुई हैं, उनकी एफिकेसी, उनकी के असरात कितने हैं। सो आप देख लें, एक जमाना वो था कि यहाँ एक गायनेकोलॉजिस्ट थी,
آج جا کے ذرا ہاسپٹل میں دیکھیں، کم از کم جو WMOs ہیں وہ ہی آپ کو درجن نظر آتی ہیں. یہ ہے صحت کا منظر. اب اور ہیلتھ انشورنس، پرائم منسٹر نیشنل ہیلتھ انشورنس ہم نے شروع کیا. اب تعلیم کی طرف آئیں. آپ کا سینٹر آف ایکسیلنس حافظ آباد میں ہے، جو پورے پنجاب میں شاید صرف 6 اضلاع میں ہے. یا لڑکیوں کا وہ اسکول ہے. آپ تمام پرائمری اور ہائی اسکولوں کو دیکھیں. ہمارا ڈسٹرکٹ 3 دفعہ پہلے کوارٹرز میں فرسٹ آیا ہے. انرولمنٹ بہتر ہوئی ہے، ڈراپ آؤٹ کم ہوا ہے، ٹیچرز کی پریفرنس بہتر ہوئی ہے، ہمارے رزلٹ بہتر ہوئے ہیں، ہمارا انفراسٹرکچر بہتر ہوا ہے. یہ تعلیم ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یونیورسٹی شاید خاقان عباسی اناؤنس کر گئے ہیں. نمل یونیورسٹی سے میری بات چل رہی تھی، ایگریکلچر یونیورسٹی سے بات چل رہی تھی، ہائر ایجوکیشن کمیشن سے بھی میں نے ان کے جو تھے پھر وہ مختار صاحب چینج ہو گئے. سو وہ چیزیں پائپ لائن میں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جو آنے والی حکومت ہے آپ دیکھے گا وہ امپلیمنٹ ہوں گی. اب تیسری چیز یہ ہوگی، اب آپ اپنے پولیس کا اور لا اینڈ آرڈر دیکھ لیں. کسی بھی ضلع کے لیے یا کسی بھی انسان کے لیے امن و امان سب سے پہلے چیز ہے. یہ وہ ضلع تھا، آپ کو یاد ہے کیا حالت ہوتی تھی کہ پنڈی بھٹیاں اور یہ سارا علاقہ کالے کی یہ نو گو ایریا تھا. یہاں آج تک کبھی بھی کوئی مال ڈنگر چوری ہوتا تھا تو ریکوری نہیں ہوتی تھی. موٹر سائیکل پہ کولو تارڑ سے کوٹ سید محمد جانا مشکل ہوتا تھا. کتنی وارداتیں تھیں آپ کے سامنے. ہمارے DPO کو فرسٹ پرائز ملا اور اس کی بھی میں وجہ بتاؤں. آپ غیاث صاحب کو فون کر کے پوچھیے گا. انہوں نے کہا کہ میں کام اس لیے کر سکا کہ آپ نے اور میاں جی نے کبھی کسی ڈاکو کی ڈکیت کی سفارش نہیں کی. جب مجھ پہ پولیٹیکل پریشر نہیں تھا تو اس نے کہا میں نے ڈیلیور کیا. یہ لا اینڈ آرڈر ہے. اتنی ریکوری ہوئی جتنی جانور چوری. اور میں بتاؤں ایک ہی بات وہ کہتے تھے کہ آپ ایک دفعہ وہ بات جو حقدار ہے ڈکیتی کی FIR وہ کمپیوٹرائز ہوئی. ہمارا یہ ماڈل بنا جو تھانہ ہے ادھر صدر. سو اللہ کے فضل سے لا اینڈ آرڈر بہتر ہوا. کمپیوٹرائزیشن میں دیکھیں ہمارا ضلع حافظ آباد پہلا ضلع تھا جس کا ریونیو ریکارڈ کمپیوٹرائز ہوا. سو میرا تو یہ دل کیا کہ جو چیز پاکستان پنجاب میں ہو رہی ہے نا، جو لاہور میں ہو رہی ہے، وہ انشاءاللہ کسی دن ہم میٹرو بھی لے آئیں گے. ہمارا میٹرو کا سفر ہی نہیں ہے. 3 سڑکیں اتنے چڑھو چوتھے لے جاؤ. ورنہ آپ مجھے بتائیں کوئی ایک چیز اس وقت چوہان صاحب آپ مجھے اشارہ کر کے بتائیں. میرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے موقع دیا تو چلڈرن ہاسپٹل اور CCU کیونکہ ہارٹ پیشنٹ بہت زیادہ ہیں ان کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ نظام آئے گا. آپ ڈرینیج کے دیکھیں گڑی ایوان اور سٹی کی ڈرینیج کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ تھا. 18 کروڑ روپے کی رقم سے خطیر رقم سے ہم نے وہ پروجیکٹ شروع کیا. ملک فیاض صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کروایا. ملک صاحب نے یا میں نے اپنے گھر سے کروایا تھا. یہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے کروایا. اور اگر آپ کو چوہان صاحب یاد ہو تو جس دن میاں نواز شریف یہاں جلسہ کرنے آئے تھے جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے اور وہ کولو تارڑ بھی تشریف لے کے گئے تھے، اگر آپ میری تقریر کی کلپنگ نکالیں، مطلب ہم تو اتنے ہیں ہی نہیں ٹیکنیکل. میں نے میاں نواز شریف سے یہ گزارش کی تھی کہ میاں صاحب حافظ آباد سٹی میں سب سے بڑا ہمارا مسئلہ سیوریج کا ہے. اور وہ جو رقم تھی وہ آئی. میں یہ کہتی ہوں کہ اگر ملک فیاض صاحب کا یا میرا وہ پروجیکٹ تھا یا میاں نواز شریف نے اس کے فنڈ دیے تو پیسے تو PMLN نے دیے نا. آپ کی تقریر سکھے کی والی جو تھی نا وہ بھی کمال کی تھی. میاں شہباز شریف صاحب کے سامنے جو آپ نے کی تھی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، جب بندے اغوا ہو رہے تھے وہ ایک بڑا ہارٹ ایشو تھا اور آپ نے واقعی اس سے. تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی پارٹی کا نعرہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو. یہاں بھی آپ کوئی اور نعرہ لے کے چل رہی ہیں یا یہی نعرہ ہے یا کس انداز سے؟ دیکھیں جی میرا تو بالکل یہی نعرہ ہے. نمبر 1 ووٹ کو عزت دو اور اس کا اگلا بھی میں آپ کو مصرع بتا دیتی ہوں، خدمت کو ووٹ دو. خدمت کو ووٹ دو، ٹھیک ہے نا جی؟ دونوں چیزیں. اور میں ووٹ کو عزت دو سے میں اس لیے بھی کہتی ہوں کہ نہ صرف ووٹ کو بھی عزت دیں. یہ جو ہے نا ہمارا الیکشن، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ لوگوں کے درمیان ہمیں شعور جگانے کا ہے کہ یہ جو لوگ یہ جو ممبر پارٹیاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ووٹر کو فرق نہیں پڑتا. مطلب مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ لوگوں نے ایک نشان پہ مجھے منتخب کریں،
میں اس پارٹی کے پورے وسائل استعمال کروں, میں اس کی MP شپ انجوائے کروں, اور جس وقت میرا دل مطلب ذرا کوئی اس طرح کے حالات ہوں اور میں ایک دم کشتی سے چھلانگ لگاؤں اور دوسری طرف چلے جاؤں. پچھلے الیکشن میں آپ کے ساتھ منتخب ہونے والے 2 MP موجودہ کمپین میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں, ایک دوسری پارٹی کی طرف سے ہیں, ایک آزاد کینڈیڈیٹ ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں ان کے جانے سے آپ کو کوئی نقصان سیاسی طور پہ ہوگا؟ اگر میں کم فائدہ ہوا تو آپ مانیں گے؟ ضرور آئیے, آپ جو آپ کہنا چاہیں. چوہان صاحب, میرا اللہ تعالیٰ پہ ہم میں سے ہر کسی کا پختہ یقین ہے, لیکن میرا ہر آنے والے دن کے ساتھ اللہ پہ یقین اور بڑھ جاتا ہے. یہ دونوں MP صاحبان, میں کوئی بڑا بول نہیں بولتی, شیر کے بغیر مجھے منتخب ہو کے دکھاتے ہیں. وہ تو PP میں بھی منتخب ہوئے تھے, مطلب فیاض ہے, اور وہ کس طرح ہوئے تھے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ. آپ کو پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ جی جی, وہ بھی انڈائریکٹلی شیر نے کامیاب کیا تھا. پھر تو زیادتی نہیں کی آپ نے اپنی پارٹی کے امیدوار کے نہیں, ہم نے اپنی پارٹی کے امیدوار سے نہیں کی تھی. حافظ آباد کی عوام اس وقت بھی اس ٹکٹ کے خلاف تھی. میں چوہان صاحب آپ کو بتاؤں کیا وجہ ہے کہ PP 70 اور سابقہ PP 105 میں ایک پیور نظریاتی مسلم لیگ نون کا نہیں پنپ سکا. آپ نے کبھی غور کیا کیا وجہ ہے؟ یہ گڑھ ہے مسلم لیگ نون کا. اگر پارٹی کی سب سے زیادہ اس وقت موجود ہے وہ, تو وہ اس ضلع حافظ آباد سٹی میں ہے. یہ سیٹ ہمیشہ ایڈجسٹمنٹ میں دے دی جاتی تھی. جمعیت علماء اسلام کو دے دی گئی, کبھی کسی کو دے دی گئی, اور جماعت اسلامی کو دے دی گئی. جب ہم بات کرتے تھے 2008 کے الیکشن میں, ورکروں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ نہیں منظور. جب ہم نے لیڈرشپ سے بات کی تو انہوں نے کہا جماعت کی مجبوری ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آہستہ آہستہ ہم اب ان مجبوریوں سے نکل رہے ہیں, بڑی پارٹیاں, ورنہ پہلے یہ ایڈجسٹمنٹ جو تھی وہ بہت ضروری تھی. اور اس کے تو اس وقت میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم نے جس سے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا. یہاں پہ اس دفتر میں میرا تو اس وقت اتنا نہیں تھا, تمام مسلم لیگ نون کے ورکر ہیں, اور انہوں نے کہا کہ آپ لیڈرشپ کو یہ بتا دیں. ہم نے اوپر یہ بات پہنچا دی تھی کہ بھائی یہ جو یہاں کا سپورٹر ہے نا, وہ ان کو ووٹ نہیں دے گا. سو وہ ایک لوکل لوگ تھے کہ جنہوں نے کیا. رانا سلیم شاکر نے بھی مجھے اوپر والا ووٹ دلوایا, اور بھی ایک آدھا MP تھا جس نے دلوایا. سو دونوں MPs کی جو آپ نے بات کی, مجھے چودھری اسد اللہ صاحب ایک ووٹ انہوں نے دونوں الیکشنوں میں نہیں دلایا, کیونکہ میرے حلقے میں تھا تھانہ بنی کی تعداد, ان کی کانسٹیٹیونسی میں تھا جلال پور اور کالے کی میں ان کا کوئی ووٹ نہیں تھا, جلال پور میرے حلقے میں نہیں تھا. بڑی بحث ہوئی اور ساروں نے کہا میاں جی کو کہ آپ کو PP 106 کا امیدوار بنی کی سے لیں جو آپ کو فائدہ دے. لیکن میاں جی کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ ہماری وہ سیٹ جو ہے نا وہ کمزور ہے, سو ہم اس کو اسٹرینتھن کریں. اور وہ ہوئی. چودھری اسد اللہ صاحب نے مجھ سے, میں نے جب ان کو کی بات تو انہوں نے کہا جی میں تو MPA بننا ہی نہیں چاہتا تھا, میں نے میاں جی بنایا, میں نے شوق ہی نہیں سی. ہوں یہ حال ہے کہ کسی پارٹی کی ٹکٹ نہیں ملی لیکن وہ بہ نہیں رہے. سو مقصد میرا یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوا 13 میں اتنا مشکل تھا نا ان کو کھڑا کرنا. یہ میاں جی کی ذات تھی اور ان کی شخصیت تھی کہ جس کا لوگوں نے احترام کیا. ملک صاحب کا آپ سب کو پتا ہے, مجھے وہ وقت نہیں بھولتا کہ جب 2013 میں نے میاں نواز شریف صاحب کو, رانا سلیم شاکر صاحب نے بڑی جذباتی تقریر کی. انہوں نے کہا جی میں ورکر ہوں, میں یہ ہوں. تو میاں نواز شریف صاحب نے, ہم سارے 5 لوگ تھے, حاجی صاحب بھی تھے شاید, انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے مجھے کہا کان میں کہ مطلب یہ بندہ مجھے ٹھیک لگ رہا ہے, آپ کیوں پیپلز پارٹی والے کو لینا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میاں صاحب ان کے والد سے, میاں ہماری فیملی کے تعلقات ہیں, اور ملک صاحب اچھے آدمی ہیں, تو یہ ہم نے پوری اسیسمنٹ کر کے دیا. حالانکہ تب ڈاکٹر مظفر صاحب کا بھی بڑا دل تھا, انہوں نے بھی, ان کا بھی دل تھا کہ وہ آتے. تو اب یہ ہوا, اب حالات آپ کے سامنے ہیں. کبھی ملک صاحب کہتے ہیں کہ میری کوئی حیثیت نہیں تھی, مجھے پوچھا نہیں گیا. لوکل باڈیز کے الیکشن
میں ایک ہی میری گزارش ہے کہ اگر ان کو لگ رہا تھا کہ انہوں نے اس پارٹی میں ان کا کوئی نہیں ہے، ان کی سنوائی نہیں ہے، یا ہمارا کوئی ان سے ایسا ناروا سلوک تھا، تو جس دن ان کو یہ احساس ہوا تھا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ نہیں رہنا، اسی دن استعفیٰ دیتے اور پارٹی کو خیر بات کہتے. یہ کیا طریقہ ہے کہ آخری وقت تک آپ حکومت میں بھی رہیں، آپ ایم پی شپ بھی کریں، اور اسی اپنی پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے آپ گٹھ جوڑ بھی کریں. کبھی لوکل باڈیز کا یہ حال نہیں تھا ہونا. اللہ کی مہربانی سے اگر 1% بھی ہمیں پتا ہوتا کہ یہ اس طرف جا رہے ہیں. جی آپ 5 سال وفاقی وزیر صحت رہے. حافظ آباد میں ایک ڈی ایچ کیو کو ڈی ایچ کیو کا درجہ دے دیا گیا. رش بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں مریضوں کا، اتنے مریض ہیں. تو کیا آپ اپنے دور میں حافظ آباد میں نیا ہاسپٹل نہیں بنوا سکتے تھے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ وفاقی وزیر صحت جو ہے نا وہ وفاق میں ہے. صوبے میں بھی آپ کی حکومت میرا میں یہی آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں. ہمارا جو ہاسپٹل ہے نا، اس کے لیے جب عثمان تھے نا ڈی سی او، اور یونیورسٹی کے لیے ہم نے یہ سوچا کہ یہ نہر کے پاس جو زمین ہے نا، ادھر ہم بڑا ڈی ایچ کیو بنائیں. پرپوزل بھی بنا، میں نے بات بھی کی. مسئلہ یہ ہے کہ اتنا بڑا احتجاج ہوا. احتجاج سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وہاں ہاسپٹل جائے گا تو لوگ جائیں گے نہیں. اسی طرح بہاولپور میں ایک بہت بڑا ہاسپٹل بنایا پنجاب گورنمنٹ نے. سو میرے جو کلیگ ہیں بلیغ الرحمان، انہوں نے مجھے بتایا کہ جو پرانا ہاسپٹل ہے نا، ادھر سے رش نہیں ٹوٹ رہا، لوگ ادھر جاتے. انہوں نے کہا جی آپ یہ کریں، آپ ٹراما سینٹر کا حال دیکھیں. ٹراما سینٹر میں تو بڑا رش ہوتا ہے. اب ٹراما سینٹر کو ہم نے کس طرح چلایا؟ ہم نے ٹراما سینٹر کو ٹراما سینٹر ختم کیا اور ہم نے آرتھوپیڈک اور سرجری ادھر لے گئے. آپ نے دیکھا کہ آپ جب پورے کا پورا یونٹ بنا لیتے ہیں تو اس میں بہتری آتی ہے. یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ میرے دل کی بات ہے. یہ جو ہمارا ڈی ایچ کیو اپ گریڈ بھی ہو گیا ہے، اس پہ بہت زیادہ پیسہ بھی لگا ہے، چیزیں بھی ہوئی ہیں، لیکن بالکل میرا یہ دل ہے کہ ہم ایک ضلع کی ضرورت کے مطابق ایک بڑا ہاسپٹل بنائیں. اس کو ہم چلڈرن ہاسپٹل رہنے دیں، یا اس کو ہم گائنی کر لیں، یا کوئی بھی اور ہم اپنا باقی ہم لوگ ادھر لیں. اور یہ بالکل میرا یہ دل ہے. آپ 10 سال حکومت میں رہے ماشاءاللہ، نظر نہ لا چھڑے. 10 سالوں میں کسی بھی یونیورسٹی کا کوئی کیمپس نہیں آ سکا. کیا اسے آپ اپنی کارکردگی سمجھتی ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ ایک دفعہ ہم نے 2013-14 میں کوشش کی. غازی چک کے پاس ایک زمین ہے جو ایگریکلچر یونیورسٹی دیکھنے بھی آئے. ایک ہی سی کا بھی مسئلہ ہو گیا. صوبے نے، پنجاب نے اپنی ہائر ایجوکیشن کمیشن بنا لیا. ہمارا جو منشور ہے نا پی ایم ایل این کا، اس میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم ہر ضلع میں یونیورسٹی بنائیں گے. نارووال میں جب یونیورسٹی بنی تو ایس این اقبال صاحب نے اپنے ڈگری کالج کو یہ اپ گریڈ کیا. میرا یہ دل تھا کہ ہم بھی اپنے بوائز کے ڈگری کالج کو اپ گریڈ کریں اور کلاسز تو شروع کریں. آلریڈی ایم اے کی کلاسز ادھر شروع ہو رہی ہیں، 3-4 سبجیکٹس کے ماسٹر وہاں ہو رہے ہیں. اس پہ آپ لالچ کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں، ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ اگر اس کو کالج بنا دیا نا تو نئی بلڈنگ ہمیں مشکل سے ملے گی. اس کے لیے تھوڑا سا ہمارے میں ڈیلے ہو گیا. اور مین وائل میں نے جب مختار صاحب سے بات کی اور اس کا پورا انہوں نے کہا جی آپ پرپوزل، احسن اقبال صاحب سے بھی میں نے بات کی. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ یونیورسٹی بننے سے بچے ڈپرائیو ہو رہے ہیں. گرلز کالج میں بھی ماسٹرز کی کلاسز ہو رہی ہیں، بوائز کالج میں بھی ہو رہی ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالی یونیورسٹی میں دیر ضرور ہوئی ہے، لیکن آپ دیکھیے گا کہ آئندہ دور اب ایک ہی کام ہمارا رہ گیا کو اگلے ٹینیور سے بھی چھٹو نا سڈے ہاتھ سے. ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جب پچھلے 2 سال پہلے آپ نے گرلز کالج میں یہ اوور ہیڈ برج کا وعدہ بھی کیا کہ یہ بنے گا، لیکن بن نہیں سکا. چوہان صاحب کو جوہری مانگ لیں گے. یہ پورا اسٹرکچر بن کے آ گیا. مجھے پرنسپل کا فون آیا، میں نے 1 کروڑ روپے اپنے فنڈ میں سے دیا. انشاءاللہ تعالی آپ کو آنے والے چند دنوں میں وہ امپلیس ہو کے نظر آئے گا. ٹھیک ہوگا. اسپتال ڈی ایچ کیو کی تزئین و آرائش پہ کروڑوں روپے لگے، جبکہ 6 ماہ پہلے اس پہ پیسے لگے، ٹائلیں نہیں بنی.
بلڈنگ اس کی ٹھیک تھی، پلستر ٹھیک تھا، ٹائلیں نہیں تھیں، تو وہ سارے ختم کر کے دوبارہ وہی چیزیں لگا کے کیا یہ قومی دولت کا ضیاع نہیں ہوا؟ دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ تھوڑی سی پلاننگ میں یہ مسئلہ ہوا. اب چونکہ انہوں نے وہ بنائی آئی ڈی پی کمپنیز بنائی پنجاب گورنمنٹ نے، اور انہوں نے اس کی اپگریڈیشن کی. پہلے جو ہم نے فنڈ کیا تھا وہ ہماری ریکویسٹ پہ ہوا کہ ہم نے کہا کہ آپ ہاسپٹل کو کریں. علی رنداوا صاحب تھے، باقی لوگ بھی تھے. اب چونکہ اکراس دا پنجاب وہ یہ سارا کام کر رہے ہیں، میں اس سے آپ سے ایگری کرتی ہوں کہ ہمارے سرکار میں پلاننگ پہ توجہ ہونی چاہیے. آپ سوچیں یہ نالا بناتے ہیں اس کی ڈھال نہیں دیکھتے، یہ سڑکیں بناتے ہیں اس کا لیول نہیں دیکھتے. سو یہ جو ہمارے سرکار کے ادارے ہیں نا، خاص طور پہ ٹیکنیکل، اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جتنا ہم سرکاری کام کی کوالٹی پہ کہتے ہیں جی پی سی سی ناقص ہوئی، جی سڑکیں ناقص ہوئی، اس کا قصوروار کون ہے؟ میں تو نہیں ہوں نا، میرا کام تو فنڈ لانا ہے. یہ جو محکمے ہیں جن کا کام ہے انسپیکشن کا، سو یہ تھوڑی سی ہے ٹھیکیدار کے ساتھ مل کے ظاہر ہے. دوسرا ایک اور بھی ہے چوہان صاحب، دیکھیں جب آپ آؤٹ آف دا باکس کوئی چیز کرتے ہیں تو پھر بھی آپ پکڑے جاتے ہیں. سی ایم نے کیا کیا؟ شہباز شریف صاحب نے ان سرکاری محکموں پہ جن میں کیپیسٹی نہیں ہے، جو اتنے جوگے ہی نہیں ہیں، ان سے ہٹ کے کمپنیز بنائیں. جنہوں نے ڈیلیور کیا ان کو بھی عدالتیں بلا رہی ہیں. تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. یہ نیو انٹرسٹی بس ٹرمینل کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اس کا 58 ملین سے زائد کا تخمینہ تھا، لیکن وہ مکمل نہیں ہو سکا. کیا رکاوٹ؟ میں بتاتی ہوں رکاوٹ کیا تھی. دیکھیں میرا بڑا دل کرتا ہے، سی ایم کا بھی دل کرتا ہے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے کہ چیزوں کو بہتر کریں، چیزوں کو اس طرح کریں جیسے بڑے شہروں میں ہیں. لیکن میں اس کو کیا کہوں، ہمارے جو چھوٹے شہر ہیں نا اور چھوٹے اضلاع ہیں، یہاں پہ فیصلے بہت مشکل ہوتے ہیں. لاہور میں اتنی بڑی میٹرو بنی، اربوں کی پراپرٹیز انہوں نے ڈیمولش کرائیں، انہوں نے ان کو ری ایمبرس کیا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا. جو گزرنے والے ہیں وہ دعائیں دیتے ہیں. یہاں پہ میں ایک ریڈی کو ہٹاتی ہوں نا تو 10 لوگ آ جاتے ہیں، اور وہ مجھے ذاتی طور پہ جانتے ہیں. یہ جب ہم نے وائلڈ شفٹنگ کا پروگرام بنایا، میں نے بالکل اس سے ایگری کیا. آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ آدھا شہر اٹھ کے آ گیا، ایون بسوں والے، مسافر، کہ وہاں پہ ہم کیسے جائیں گے، رکشے والے ہم سے وہاں سے پیسے لیں گے. لیکن مجھے لگتا ہے چوہان صاحب کے یہ جو بھی چیزیں الٹیمیٹلی تھوڑی ڈیلے ہوئی ہے نا، یہ اگلے ٹینیور میں پرائیورٹیز ہوں گی. یہ آپ نے جانا تو چاہیے، بننا تو چاہیے. دیکھیں حل تو یہی ہے، اس طرح کے کنجسٹڈ، اس طرح کی چیزوں کو شہروں سے باہر نکلنا ہے. الیکشن کمپین کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا، قاضی اکرام صاحب کونسلر بلدیات، ان کے خاندان کے کئی دہائیوں سے تعلق ہے آپ کے فیملی کے ساتھ، لیکن آج ان کا پی ٹی آئی میں چلے جانا، کیا کہیں گے؟ اچھا مجھے نہیں پتا وہ چلے گئے. مجھے آج بہت سارے لوگ ہمارے کاؤنسلر حضرات کچھ ناراض تھے، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید میری طرف سے کوتاہی ہوگی، کیونکہ مجھے 1-2 دن سے پتہ چل رہا تھا. سو انہوں نے بھی ہونا ہے کہ باجی میں پتہ لگ گیا تو مڑ بھی. میں چونکہ چوہان صاحب اتنا بڑا ضلع ہے کہ میں کل بھی سٹی کے لوگوں کو یہ کہہ رہی تھی کہ میں، اللہ کی مہربانی ہے، میرے حوالے سے کسی شخص نے بہت کم نے شکایت کی. جو زیادہ شکایت تھی وہ مطلب جو لوکل ہمارے نمائندے ہیں ان کی وجہ سے ہے. قاضی صاحب ہمارے بھائی ہیں، انشاءاللہ وہ واپس آئیں گے. آپ کے دور حکومت میں یہ خاص طور پہ بلدیاتی جب ادارے آئے تو آپ نے اپنے گروپ کے کونسلرز اور چیئرمین کو فنڈ دیے جو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ منتخب ہوئے اور دوسرے گروپ میں چلے گئے، وہ محروم رہے. باقی پارٹی والوں کو تو چھوڑے، جب آپ کے ٹکٹ پہ منتخب ہوئے اور دوسرے گروپ انہیں بھی فنڈ نہیں ملے. اس حوالے سے جب ٹکٹ والوں نے ٹکٹ کیا پاس ہی نہیں کیا، وہ بھی تو مسلم لیگ نون کے ہی نہیں کی، تو وہ کس فنڈ کے مستحق تھے؟ دیکھیں مسلم لیگ علاقے کے لوگوں کے لیے، علاقوں کے لیے تھے. ہم نے چوہان صاحب اگر تو کونسلر کی جیب میں پیسے جانے تھے تو بالکل اسے نہیں. اگر علاقے، گلیاں نالیاں علاقے کی بننی تھی، ان لوگوں نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا
काउंसलर उधर चला गया, उन लोगों का क्या कसूर था जिन्होंने आपको वोट दिया? अच्छा चौहान साहब, सबसे पहले तो उन लोगों ने ज्यादती की, लोगों ने उनको शेर पे मुंतखब किया, उन्होंने बाद में शेर को वोट नहीं दिया। कोई हाफिजाबाद में इस वक्त इलाका ऐसा नहीं कि जिसमें फंड नहीं मिले। वो अगर अवाम की बेहतरी थी, काउंसलर की बेहतरी नहीं थी, अवाम की बेहतरी। कोई मुझे वार्ड हाफिजाबाद का इस वक्त बताएं कि जहाँ पे तरक्याती काम नहीं हुआ, तो मैं जवाब। चलो बहस मैं नहीं करना चाहता, एक बात थी वो मैंने की, तो मैं पूछना चाहूंगा कि नैब का जो केस चल रहा था उस हवाले से क्या उसकी पोजीशन है? चौहान साहब, मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र है मेरे पास वो कागज नहीं है, वरना मैं आपको दिखाती। नैब ने इस्तीफा किया ये कि नैब में जितने भी केसेस चलते हैं ना, वो इशू बेस्ड होते हैं, ठीक है। अगर किसी इदारे में कोई इस तरह की कोताही होती है या उनको चीज नजर आती है तो वो इशू को और उस इदारे को रेज करते हैं। सपोज अगर पीएमडीसी के कॉलेजेस की रिकग्निशन का इशू था तो खबर ये आनी चाहिए थी कि नैब ने पीएमडीसी के इस दौर में जो कॉलेजेस हुए उनका नोटिस लिया, लेकिन उसने बजाय अदारों का नाम करने के बाय नेम मेरे साथ किया। नैब मुस्लिम लीग नून के साथ ये क्यों कर रही थी? कोई बंदा रह ही नहीं होते गया, मतलब नवाज शरीफ से लेके शाहिद अब्बासी से लेके, लेकिन हक हक होता है। जो खत उनका मेरी मिनिस्ट्री को आया उसमें मेरा जिक्र तक नहीं था। अच्छा। उन्होंने पीएमडीसी के प्रेसिडेंट का कहा कि हमें डाटा दें और उन कॉलेजेस का रिकॉर्ड का। मैं आपके तवस्सुत से पूरे हाफिजाबाद को ये बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान मेडिकल और डेंटल काउंसिल एक ऑटोनमस अदारा है, उसकी कामों में हमारा कोई अमल दखल नहीं। मिनिस्ट्री का रोल पोस्ट ऑफिस का है, हमें वो एप्लीकेशन देते हैं और अब जो कानून हम बना रहे हैं हमने वो भी खत्म कर दिया, क्योंकि मैंने कहा नेकी पर बात गुनाह लाज़िम। इंस्पेक्टर उनके, रजिस्ट्रेशन उनकी, नोटिफिकेशन उनका, सो वो जो था ना वो एनोनिमस शिकायतें थी। ये भी नैब का ही कमाल है कि बगैर नाम के दरखास्तों को वो कैटर कर रहे हैं, झूठी खबरों पे। यहाँ कोई भट्टी साहब हैं हाफिजाबाद के जो कोई वीडियो चलाते हैं, और एक वो एवरेस्ट वाले इस वक्त जेल में, एक वो मेहरबान थे मेरे जो हर 2 महीने बाद करते थे। सो नैब का जो खत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को आया है उसमें मेरा दूर दूर तो कोई जिक्र नहीं। मुझे आज तक कोई नोटिस, कोई खत, कोई इंक्वायरी कुछ नहीं आई। ये हाफिजाबाद के काउंसलर खुल के आपके साथ नहीं चल रहे, उन्हें कोई नाराजगी है, आप राजी नहीं कर सके? जैसे ये जमान खून है, जमान खून वगैरह सब हमारे साथ हैं, चांद भी हमारे साथ है, फोन करके पूछ लें। असल में ना इस्तीफा चौहान साहब जो कैंपेन है ना, वो अगर आप देखें तो ये कैंपेन फर्क तरह की है। ये मोमेंटम पकड़ेगी 4-5 तारीख के बाद, जब पूरे इलेक्शन के आपको सिंबल मिल जाएंगे, मेंबर्स फाइनल हो जाएंगे, तो फिर अभी जोड़ तोड़ है। और फिर हमारे साथ ये हुआ है कि हमारे तीनों जगह एमपीज नए हैं, ठीक है। सो अभी अगर आप देखें तो रोज रात को, कल भी मैं 2 बजे वापस गई थी, काउंसलर हजरात जो हैं उनको भी मेरा ख्याल है वो अपनी अपनी जगह अपने वार्डों में काम कर रहे हैं। और दूसरा, मैं चौहान साहब, ये जो जनरल इलेक्शन होता है ना, इसमें स्ट्रेटजी और होती है, इसमें हमारे वर्कर भी लगे हुए हैं, काउंसलर भी लगे हुए हैं, और लोगों को भी ये नाराजगी का मौका मिलता है। उन्होंने भी दिल होने में जाके मिन्नता करा, मैं कर लांगी। तो मुखालफिन का इल्जाम है कि ये जो हाफिजाबाद में एक मुतनाज़ा ट्यूलिप सिटी है कि आपकी 12 एकड़ जमीन इसमें है और वो पुराने को सेल हो रही है। मेरे इल्म में बिल्कुल नहीं है। मुझे एक बात लगती है कि शायद मियाँ जी की कोई जमीन यहाँ होगी जो इन्होंने खरीदी है, मतलब वो उन्होंने खाली एक बंदे से नहीं खरीदी, उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से खरीदी है। और अगर जिन लोगों से खरीदी है तो मेरा इस सिटी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैं तो बिल्कुल इस तरह के कामों से दूर रहती हूँ। 12 एकड़ जहाँ बाकी दुनिया की उन्होंने खरीदी होगी, शायद मियाँ जी की भी खरीदी हो, मैंने उनसे पूछा नहीं है, मैं पूछ के आपको बता सकती हूँ। इस पूरे चक्कर में ना मेरे पास हाफिजाबाद में कोई जमीन है, ना मेरे नाम कुछ है, ना मुझे ये घर भी मेरा ख्याल है शायद मियाँ जी के नाम है। सो मेरा इसमें कोई इस पूरी जो ट्यूलिप सिटी है ना जी, एक वीडियो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर गया जिसमें आप पर इल्जाम लगाया गया कि आपने अपनी बेटी को जर्मनी में करोड़ों रुपए का घर लेके दिया है, इसकी क्या हकीकत है?
اس کی میں چوہان صاحب بیٹیوں کو ویسے لے کے دینا اچھی بات ہے، اگر لے کے بھی دیا ہے، لیکن حقیقت کیا پتا تو چلے. بیٹیوں کو ضرور سب کچھ لے کے دینا چاہیے اگر آپ لے کے دے سکتے ہیں. جی چوہان صاحب میں آپ کے جواب میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ کاش ایسا ہوتا. جن صاحب سے میری بیٹی کی شادی ہوئی ہے وہ پچھلے کوئی ماسٹرز کرنے کے بعد وہ ڈوشے بینک جو جرمنی کا اس میں وہ جاب کر رہا ہے بچہ، اور جو گھر جس میں وہ رہ رہے ہیں وہ اس نے شادی سے پہلے کا خریدا تھا. اور میں تو مطلب میرے نزدیک اس طرح کی خبروں کی صفائی تو دور کی بات ہے، تردید بھی نہیں بنتی، کیونکہ آپ جتنا مرضی جھوٹ بول دیں آخر میں وہ جھوٹ ہی ہوتا ہے. سو یہ گھر اس بچے نے، میرا خیال ہے شادی کو ابھی سال ہوا ہے، اور یہ گھر اس کے پاس پچھلے 3-4 سال میں ہے، اور اس کے والد صاحب وہ ساری دنیا جانتی ہے، اور وہ انہوں نے گئے اور انہوں نے اس بچے کو وہ گھر لے کے دیا، انہوں نے لے کے دیا، اس نے خود لیا. لیکن میں تو اب کیا اس کا جواب دوں. یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ جس کا میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے. سڑکوں کے حوالے سے آپ نے تفصیلاً بتایا، تو یہ شیخ پورے روڈ کی جو بدترین صورتحال ہے، یہ آپ بات کر رہے ہیں اچنے والا روڈ. اچھا جی، یہ پرائم منسٹر شاہد خان عباسی نے اناؤنس کر دی، یہ انہوں نے ڈائریکٹو ایشو کر دیا، لیکن کرٹسی آنریبل سپریم کورٹ کی کہ فنڈ نہ جاری ہو سکے. سو وہ ڈائریکٹو پی ایم کا اپرووڈ ہے ود ایسٹیمیٹ. کوئی بھی ایم این اے میری جگہ آتا ہے یا میں آتی ہوں، انشاءاللہ تعالی وہ پائپ لائن میں ہے، اس پہ امپلیمنٹ ہوگا. آپ آئندہ 5 سال کے لیے اگر آپ منتخب ہو جاتے ہیں تو کیا ترجیحات ہیں آپ کی کہ آپ منتخب ہونے کے بعد حافظ آباد ڈسٹرکٹ کو کیا دینا چاہیں گے؟ میں ایک تو یونیورسٹی ہم اس پہ عمل درآمد کرائیں گے، دوسرا ہاس ڈی ایچ کیو کی ایکسپینشن اور اس کو ہم بہتر کریں گے. تیسرا میرا بڑا دل ہے کہ حافظ آباد بھی خوبصورت، اور اب چونکہ پنڈی بھٹیاں بھی بیچ میں آ گئے، سکھے کی بھی، جلال جو ہماری میونسپیلٹیز ہیں. سو ایک میری خواہش ہے، میں وعدہ نہیں کرتی، کہ یہ جو ڈیول روڈ آ رہی ہے نا جو جنا چوک سے، اس کو ہم گھوڑا چوک تک لے کے دیں. ٹھیک ہے، سو اس کو ہم ڈبل کریں. اس کے علاوہ ایک یہ جو بازار ہے نا، ان کے اوپر بھی میں کوئی اوور ہیڈ کوئی چیز بتاؤں، سارا وقت خواتین سڑکیں پار کر رہی ہوتی بڑا مشکل ہے. سو وہ ٹریفک بھی نظام میں. سو ان بازاروں کو ذرا بہتر کریں. اصل میں ہمارے پاس نا اسپیس نہیں ہے. نہیں، یہ سڑک کا ریلوے بھی آپ کی وفاقی گورنمنٹ آپ کی، تو آپ ریلوے والوں سے سڑک کی اجازت نہیں لیتے. ریلوے والوں کا پتہ بڑا مسئلہ تھا. میں نے خواجہ سعد رفیق سے 2-3 دفعہ بات بھی کی، ہم نے کوشش بھی کی. یہ جب آپ ریلوے پھاٹک سے آتی ہیں تو کونے میں بہت تنگ جگہ ہے، وہ بھی میرا دل ہے اللہ کرے ہو. دوسرا میرا ایک اور بہت دل ہے، اور وہ ہے کہ جو سکولز میں کوالٹی ہے نا، پنجاب گورنمنٹ کر تو رہی ہے لیکن ہم اس کو بہتر کریں، اور اپنے شہر کے تمام جو معاملات ہیں اس میں ایک پولیس سسٹم کو مزید بہتر کریں، ایک عام آدمی کے لیے آسانی کریں. میرا بڑا دل ہے کہ میونسپیلٹیز جتنی ہیں، جو وہ تمام میرے دفاتر کے جہاں عام آدمی کا پالا ہے نا، وہ فیسیلیٹیشن بہتر کریں. کوئی ایسی بات جو میں نہیں پوچھ سکا اور آپ جی میں سب سے پہلے تو چوہان صاحب اتنی آپ کی شکر گزار ہوں. میں یہ بدقسمتی سے پیپرز میں بھی آپ نے دیکھا جو اعتراضات ہوئے، ابھی انہوں نے میرے پیپرز بھی چیلنج کیے، ظاہر ہے اس کے جواب میں ہمیں بھی کرنے پڑے. اجازت مل گئی مجھے بھی اور ان کو بھی. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ نے تو مہربانی کی، صرف 2 الزامات کا بتایا. یہاں قبضہ گروپ کا بھی میرے پہ الزام لگا، اور تو اور ملک فیاض صاحب نے جو یہ کہا کہ میں ادھر اس لیے آیا ہوں کہ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ نے تو مہربانی کی، صرف 2 الزامات کا بتایا. یہاں قبضہ گروپ کا بھی میرے پہ الزام لگا، اور تو اور ملک فیاض صاحب نے جو یہ کہا کہ میں ادھر اس لیے آیا ہوں کہ ادھر بھی کمیشن تھا اور ادھر بھی کمیشن ہے. شیخ امجد صاحب نے جو 16 بیان مقرر لکھی، مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جس طرح عمران خان صاحب میاں نواز شریف کو چور بنانے پہ تلے ہوئے تھے لیکن وہ ثابت نہ کر سکے اور عوام نے رد کر دیا،
اسی لیے ہمارے مخالف جو ہے نا ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی یہ جو کریڈیبلٹی ہے نا اور ان کی یہ جو شفافیت ہے اور ان کا کردار ہے اس پہ کچھ ہم کریں، لیکن بدقسمتی سے وہ اس میں کامیاب نہیں ہو رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے اور سچ سچ ہوتا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی 2018 میں عوام کے سامنے جو میں نے اثاثے 2008 میں ڈکلیئر کیے تھے وہ بھی لے کے جاؤں گی، اور ان 10 سالوں میں میں نے کیا بنایا میں وہ بھی لے کے جاؤں گی، اپنے والد صاحب کے بھی بتاؤں گی۔ اور یہ جو کمیشنوں کی بات کرتے ہیں، دیکھیں پنجابی میں کہتے ہیں کہ سو دیو جی دی نہ پتر دی نہ دی۔ اگر میرے سے ایسوسیٹڈ یا ہماری پارٹی سے کچھ وابستہ لوگ اگر کچھ کر رہے ہیں اور میرے علم میں جہاں جہاں جو وہ بات لاتا ہے، یہ مارکیٹ کمیٹی میں جو دکانیں الاٹ ہوئی تھی نا اس میں 70% ہمارے ووٹر اور سپورٹر تھے، 90% وہ جھوٹ تھا، وہ غلط تھا، وہ بددیانتی تھی، ہائی کورٹ تک گئے اور اللہ کی مہربانی سے فیصلہ آیا کہ ان کو گرائیں۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی چیز آپ مجھے چوہان صاحب ثابت کر دیں کہ کوئی بھی ایسا کام جس میں اگر ہمارا کوئی نمائندہ شامل تھا تو ہم نے اس کی سپورٹ کیا۔ سو یہ اب اس وقت یہ ثابت کرنا کہ ہم 5 سوار دلی سے آ رہے ہیں، نہیں، اللہ کی مہربانی سے جتنا فرق پہلے تھا آج اس سے زیادہ ہو گیا۔ دوائیوں پہ میرے پہ الزامات لگے، انہوں نے 5-5 ہزار روپیہ دے کے وہ اخبار کے جو 10-10 ہزار جن کی کاپیاں چھپتی تھی ان میں میرے نام نکلوائے، انہوں نے میری پراپرٹی کی، انہوں نے حمزہ شہباز کے ساتھ ٹرکی میں میری فیکٹری لگائی، انہوں نے کیا کیا کچھ نہیں کیا۔ میں تو ان کو کہتی ہوں میرے لیے بھی ہے، میں الیکشن نہیں لڑتی، جو کچھ آپ کرتے ہیں میرے پہ وہ میں دے دو کتنے ہوئے، تو میں الیکشن سے دستبردار ہوں۔ اچھا یہ پکی بات، مطلب وہ ہیں اگر وہ دے دے تو الیکشن سے دستبردار، تو یہ جو آپ کے ووٹر سپورٹر ہیں ان کا کیا ہوگا پھر؟ آپ تو وہ لے کے دستبردار ہو جائیں، وہ ہے ہی کوئی نا، تو میں لینا کتوں ہے، تو نہ دینا کتوں ہے، اگر وہ دے دیتے ہیں تو میں دستبردار کتوں ہے؟ اگر وہ دے دیتے ہیں تو یہ تو جوان صاحب وہ نہیں دے سکتے، وہ نہیں دے سکتے۔ دیکھیں میں اللہ کا بڑا شکر ہے، اور میں آپ کو بتاؤں میں اتنے مطمئن ضمیر کے ساتھ اس الیکشن میں جا رہی ہوں۔ میرے نامینیشن انہوں نے چیلنج کی، بڑی پریشانی رہی، میں آپ کو خدا کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں 1 سیکنڈ میں میرے ضمیر پہ بوجھ نہیں۔ سو اللہ کی مہربانی سے عوام کی دعائیں ہیں، نیک نیتی سے کام کیا ہے، خدمت کی ہے۔ میں نے ان 10 سالوں میں میرے گھر ہے، میرے بچے ہیں، میرا سسرال ہے، میرے بیٹے ہیں، میرے دوست ہیں، لیکن میں نے بحیثیت MNA 102 جتنی محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے لیڈرشپ نے منسٹر بنایا۔ آپ 5 سالوں میں ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، ہیلتھ ایک ڈیوالو سبجیکٹ تھا، اس کو میں نے نہ صرف قومی بلکہ بین الاقوامی سطح پہ، آپ ورلڈ ہیلتھ اسمبلی میں جا کے دیکھیں، آپ WHO کو دیکھیں، USAID کو دیکھیں، ڈفٹ کو دیکھیں، گیٹس اینڈ میلنڈا فاؤنڈیشن کو دیکھیں، آپ تمام لوگوں سے جا کے پوچھیں کہ پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہے۔ آپ پولیو کو دیکھیں، مطلب میں یہاں سے بائی کار بلوچستان گئی لاہور سے، بابر یعقوب فتح محمد جو اس وقت سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے، وہ چیف سیکرٹری بلوچستان تھے، وہ کہتے ہیں میں پوری رات سویا نہیں۔ سو میں نے تو اللہ کی مہربانی سے جو ذمہ داری مجھے دی اس فرض کو عبادت سمجھ کے کیا، اور کوئی میرا خیال ہے کہ کوئی میں نے احسان نہیں کیا، یہ میں ایک اللہ کا خوف تھا اور عوام کا ایک میرے پہ جو ان کو مجھ سے امیدیں تھیں وہی میرے لیے کافی تھا، اور وہ میں کرتی تھی۔ باقی جو بھی فیصلہ ہے عوام کا وہ منظور ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لوگوں کو توفیق دے کہ وہ بہتر فیصلہ کر سکیں اور وہ فیصلہ کر سکیں جو ان کے آنے والی نسلوں کے لیے۔ میں ایک مختصر سا سوال رہ گیا، جوان صاحب میرا چھوٹا وہ آپ نے کرنا ہے، بالکل وہ آپ کو حافظ آباد سٹی میں، باقی بھی ڈسٹرکٹ میں ظاہر ہے آپ کے بلدیاتی ادارے بھی آپ کے ہیں، تو یہ جو شہر میں گندگی کی پوزیشن ہے اس حوالے سے کوئی نہیں آپ بلدیہ کو کہتے ہیں؟ میں آپ نے جو بات کی تھی نا سوال کہ آپ کی خواہش، تو میں نے کہا میں اپنے شہر کو خوبصورت دیکھوں، خوبصورتی صفائی سے اوپر کا درجہ۔
لیکن فوری طور پر جی صفائی کا جی تو میں بالکل مانتی ہوں، اس میں دو وجوہات ہیں. ڈیفینیٹلی میں سمجھتی ہوں کہ میونسپیلٹی کو زیادہ کام کرنا چاہیے. دوسرا، حافظ آباد میں جو اپرووڈ سینیٹری ورکرز کی تعداد ہے وہ وہی ہے. ڈیلی ویجز پہ آپ 10 سے زیادہ لوگ نہیں رکھ سکتے. ابھی ہم ایک اور سسٹم کی ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم نے گجرانوالا روڈ پہ کرنا شروع کیا ہے پرائیویٹلی ایک اپنے طور پہ. انشاءاللہ تعالیٰ یہ کامیاب ہوا تو اسی کو ہم مستقل کریں گے. اور دوسرا میں سمجھتی ہوں کہ ورکرز کو بھی نا بہت ساری ہماری تعداد جو ہے وہ اعلیٰ وہ مطلب عدلیہ میں ایڈمنسٹریشن میں چلی جاتی ہے. کچھ انہوں نے پچھلے دور میں ایسے لوگ بھی بھرتی کیے جو کام نہیں کرتے. ڈیفینیٹلی امپروومنٹ کی ضرورت ہے. ہمیں زیادہ تعداد میں لوگ چاہیے کیونکہ آبادی شہر کی اتنی بڑھ گئی ہے جس کی حد نہیں. جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ تھی محترمہ سائرہ افضل طاہر صاحبہ. ان کی بات گفتگو آپ نے سنی. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.